अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं हमाद खान और आज मैं मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक के हालात और मनाक़िब, उनका तारुफ, उनके हालात और उनके वाक़यात का मुताला करूँगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, बेशक अल्लाह के वली को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। हज़रत अबू मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक। आपका तारुफ। आपका नाम नामी जाफ़र सादिक और कुनियत अबू मोहम्मद है। आपके मनाक़िब और करामतों के मुतालिक जो कुछ भी तहरीर किया गया है वो बहुत कम है। आप उम्मत मोहम्मदी के लिए सिर्फ बादशाह और मोहम्मद नबी के लिए रोशन दलील ही नहीं बल्कि सादिक और तखल्लुस पर अमल पैरा औलिया कराम के बाग का फल और आपकी अजमत और शान के एतबार से इन खिताबात को किसी तौर भी नामुनासिब नहीं कहा जा सकता। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि अम्बिया, सहाबा और अहले बैत के हालात की अगर तफसीलात के साथ मुताला किया जाए तो उसके लिए एक सगीर किताब की ज़रूरत है। इसलिए हम अपनी तसनीफ़ में हसूल बरकत के लिए सिर्फ उन अम्बिया कराम की के हालात मुनाकबत बयान कर रहे हैं जो अहले बैत के बाद हुए, और इनमें सबसे पहले हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से शुरू कर रहे हैं। हालात। आपका दर्जा सहाबा इकराम के बाद ही आता है, लेकिन अहले बैत में शामिल होने की वजह से ना सिर्फ बाप तरीक़त ही में आपसे इरशादात मनकूल हैं बल्कि बहुत से रिवायतें भी मरवी हैं, और इन्हीं कसीर इरशादात में से बास चीज़ें बतौर सआदत हम यहाँ बयान कर रहे हैं। और जो लोग आपके तरीके पर अमल पैरा हैं वो 12 इमामों के मसलक पर गामजन हैं, क्योंकि आपका मसलक 12 इमामों के तरीके का कायम मकाम है। और अगर तन्हा आप ही के हालात और मुनाकबत बयान कर दिए जाएं तो 12 इमामों के मुनाकबत का जिक्र तसर्रुफ किया जाएगा। आप ना सिर्फ मजमूआ कमालात और पेशवा तरीक़त के मशाइख हैं बल्कि अरबाब ज़ौक़ और आशिकाने तरीक़त के मुक़्तदार भी हैं। नेज़ आपने अपनी बहुत सी तसानीफ़ में राज हाय तरीक़त को बड़े अच्छे पैराए में वाज़े फरमाया है। हज़रत इमाम बाकिर के भी कसीर मनाक़बत और रिवायत किए गए हैं। गलत फहमी का अज़ाला। मुसन्निफ़ फरमाते हैं, मुझे इन कम फहम लोगों पर हैरत होती है जिनका मकसद ये है कि अहले सुन्नत नाउज़ु बिल्लाह अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं, जबकि सही मानों में अहले सुन्नत ही अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। इसलिए इनके अकायद ही में ये शे दाखिल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद इनकी औलाद से मोहब्बत करना लाजिम है। इमाम शाफी पर राफजियत का इल्ज़ाम। किस कदर अफसोस का मकाम है कि अहले बैत ही की मोहब्बत की वजह से हज़रत इमाम शाफी को राफजी का खिताब देकर कैद कर दिया गया, जिसके मुतालिक इमाम साहब खुद अपने ही एक शेर में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अहले बैत से मोहब्बत का नाम रफ्ज़ है तो फिर पूरे आलम को मेरे राफजी होने पर गवाह रहना चाहिए, और अगर बिलफर्ज अहले बैत और सहाबा इकराम से मोहब्बत करना अरकान ईमान में दाखिल ना भी हो तब भी इनसे मोहब्बत करने और इनके हालात से बाखबर रहने में क्या हर्ज वाक़ होता है। इसलिए हर अहले ईमान के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मरातिब से आगाही हासिल करता है, इसी तरह खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा किराम और अहले बैत
کے مراتب کو بھی افضل خیال کریں۔ سنی کی تعریف۔ صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں سے صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور نوجوانوں میں حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عظمت اولیاء کا اظہار۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا اور اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر لازم ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتار دوں تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کی قضا ہونے کے بعد تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سے گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ عنوان: نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالح سے موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ عنوان: نفاق سے نفرت۔ جب آپ تاریک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے
حاضر خدمت ہو کر فرمایا، مخلوق آپ کے تاریک دنیا ہونے سے آپ کی فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ بالا شعر ارشاد فرمایا، کیونکہ شعر فارسی زبان میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت اور وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ عنوان: ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خالق کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ترجمہ: یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے، لیکن حق کے لیے یہ کھردرا ہے۔ عنوان: دانش مند کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی سے امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا، یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مند کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کا اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائی رب پر فخر کرنا، تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری فضل و کمال کیا کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں متکبر البتہ جب میں نے قبر کو ترک کیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے قبر پر نازا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا، ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب اس شخص کو لوگوں سے آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے عرض کیا، یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا،
اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لبے مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے عنایت کا طلب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکال دیا اور اس کی حالت درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے عنایت کا طلبگار رہا اس وقت تک میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے عنایت کا طلب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلے سے ہی بے قراری ختم ہو گئی۔ جیسا کہ اللہ باری تعالیٰ کا قول ہے، کون ہے جو حاجات مند کی پکارنے پر اس کا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کے ابتدا میں معمون رہتا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرمانبردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہمہ اوقات اپنے مال کا تصرف رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ ایک تفسیر کے سلسلے میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، یعنی تمام اسباب و مسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطائے الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ با واسطہ۔ فرمایا مومن کی تعریف یہ ہے جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ تن مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک صفت الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بد دین ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چونٹی رینگتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ فرمایا کہ نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہارے منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا۔ سوم کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاہ ہو جائے گا۔ 4 بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور 5 فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی وجہ سے کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فردوس اور جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت اور تکلیف جہنم اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔
اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو زر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمنوں کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ازواج کو فائدہ پہنچتا۔ اگرچہ آپ کے فضائل اور ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات و مناقبت جو مختصراً طور پر بیان کیے گئے۔ ان اللہ کے ولیوں کی زندگی جس طریقے سے انہوں نے گزاری ہے، اگر اس کا تھوڑا بھی حصہ ہم اپنی زندگیوں پر ڈالنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے ہم صرف اپنی ذات کو ہی نہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں اور نیک راہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو ختم کرنے میں ایک کردار بھی پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اللہ کے ولی کے قصے کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔